शहीद हो गया प्यासा हुसैन, हाय हुसैन। फिर यूं हुआ कि आँखों से लेना पड़ी मदद, लफ्ज़ों में आ सकी न मोहब्बत हुसैन की। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान सैयद रिज़वान नक़वी आज एक अहम प्रोग्राम लेकर हाज़िर हुआ हूँ। जैसे कि आपके इल्म में है कि प्रोग्राम पैगाम करबला पैरी मुहर्रम से इसका सिलसिला जारी व सारी है। ये 40 तक सिलसिला जारी व सारी रहेगा। रोज़ शब में इसी वक्त आप ये प्रोग्राम मुलाज़ा फरमाते हैं हुसैनी चैनल पर। आज अल्हम्दुलिल्लाह 8 मुहर्रम के हवाले से हमारे एक मेहमान हमसे जुड़ चुके हैं। इस प्रोग्राम में हमारा साथ दे रहे हैं अली जनाब मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद एजाज़ अतहर साहब क़िबला, जो इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं, जो 8 मुहर्रम के हवाले से कुर्बानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से यहाँ पर गुफ्तगू फरमाएंगे। उनके साथ हमारे दूसरे मेहमान अली जनाब दिलावर हसन साहब हैं, जो यहाँ से नौहे पेश फरमाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम चलेंगे अली जनाब दिलावर हसन साहब की खिदमत में और चाहेंगे हमारे व्यूअर्स, हमारे नाजरीन, हमारे मोमिनीन के लिए एक नौहा पेश फरमाएँ। अब्बास हो कहाँ मेरे अब्बास हो कहाँ, दरिया पर जब से तुम हो मुसीबत का दौर है, खेमे तमाम जल गए आफत का दौर है, जंजीरो तौफ पहने इमामत का दौर है, शह कत्ल हो चुके हैं क़यामत का दौर है, आवाज दे रही हैं ये रो रो के बीबियाँ, अब्बास हो कहाँ मेरे अब्बास हो कहाँ, छीनती है सबके सर से रिदाएं मदद करो, बढ़ने लगी है और जफ़ाएं मदद करो, है सर पर मुश्किलों की घटाएं मदद करो, हम बेकसों की सुन लो सदाएं मदद करो, आवाज दे रही हैं ये रो रो के बीबियाँ, अब्बास हो कहाँ मेरे अब्बास हो कहाँ, सज्जाद को अज़ियतें देते हैं आशिया, हाय मेरे इमाम को कैदी बना दिया, करबो बला से शाम है कांटों का रास्ता, पैरों में बेड़ियां हैं तो कैसे चले भला, आवाज दे रही हैं ये रो रो के बीबियाँ, अब्बास हो कहाँ मेरे अब्बास हो कहाँ, 18 साल का अली अकबर नहीं रहा, 6 माह का वो फूल सा असगर नहीं रहा, हद ये हुई के क़ासिम मुज़्तर नहीं रहा, अब शह का कोई मोनिसो
यावर नहीं रहा, आवाज दे रही हैं ये रो रो के बीबियां, अब्बास हो कहाँ मेरे, अब्बास हो कहाँ। पढ़ते हैं ताज़ियाने सकीना की पुष्ट पर, बैठा हुआ है खाक पा कुनबा इधर उधर, नोके सीना पा गया सिबते नबी का सर, बेपर्दगी का दौर है और शाम का सफर, आवाज दे रही हैं ये रो रो के बीबियां, अब्बास हो कहाँ मेरे, अब्बास हो कहाँ। तो ये तो थे आली जनाब दिलावर हसन साहब जो यहाँ से नवा पेश फरमा रहे थे। अब हम क़िबला की खिदमत में चलेंगे। जनाब सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम। जैसा कि मुहर्रम के हवाले से ये गुफ्तगू हम लोगों की हो रही है, मुसलसल रोज़ इसी वक्त ये प्रोग्राम नशर किया जाता है हुसैनी चैनल पर। तो क़िबला सवाल ये है कि आलम इंसानियत पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी का क्या असर मुरतब हुआ, इस हवाले से हमारे व्यूअर्स, हमारे मोमिनीन को आप बताएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। सरकार सय्यदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी जो आज से 1400 बरस पहले करबला में एक रेगिस्तान में और एक दोपहर में लड़ाई लड़ी गई और हुसैन इब्न अली ने अपनी क़ुरबानी दी। ज़माना 1400 बरस का बीत गया, इलाका सरजमीन इराक़ पर करबला और जो वक्त है, ड्यूरेशन है, वो बहुत थोड़ा सा है। सूरज निकलने के साथ जंग का आगाज हुआ और सूरज के डूबते डूबते जंग खत्म हो चुकी थी। मगर दुनिया में बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई, बड़ी बड़ी जंगें हुई। चुनांचे आप अभी इस ज़माने में देखें, बहुत दूर ना जाएं, जो बड़ी अजीम जंगें हुई हैं, फर्स्ट ग्रेट वार और सेकंड ग्रेट वार, ये लड़ाइयाँ, इन लड़ाइयों ने पूरी दुनिया को अपने घेरे में ले लिया था और पूरी दुनिया इन लड़ाइयों से असरअंदाज थी। लेकिन आज उन लड़ाइयों का कोई नाम लेने वाला नहीं है। आज दुनिया में जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी गईं, उनको लोग लड़ाई की हैसियत से लेते हैं, मगर लड़ाई से कोई इंस्पायर नहीं होता है, लड़ाई से उसको कोई सबक नहीं हासिल करता है, लड़ाई से वो इस तरह की कोई सीख नहीं लेता कि साहब इसके ज़रिए से हम जो हैं आगे कोई ऐसा पैगाम देंगे। बेशक दो मुल्क लड़ते हैं, दो कौमें लड़ती हैं, दो समाज लड़ते हैं, दो नज़रियात में लड़ाई होती है, लड़ाइयाँ हो करके ख़त्म हो जाती हैं और तारीख़ का जुज़ बन जाती हैं। लेकिन सलाम हो सरकार सय्यदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर, जिन्होंने आज से 1400 बरस पहले करबला के मैदान में वो जंग की है कि जिसने पूरी इंसानियत को मुतासिर किया है। जज़ाकल्लाह। बेशक बेशक। आप गौर फरमाइएगा कि उन्होंने पूरी इंसानियत को मुतासिर कर दिया। पूरी दुनिया में जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ रहा है, ये करबला की लड़ाई फैलती चली जा रही है। वो लड़ाई जो एक मैदान में एक दोपहर में लड़ी गई थी, आज वो दुनिया पर असरअंदाज हो रही है। चुनांचे जैसा आपने अपने सवाल में फरमाया, आप देखिए दुनिया के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं,
دنیا کے جو بڑے اہم لوگ ہیں جی انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے کیا کہا. جی بے شک. اپنے ہندوستان میں آپ دیکھیے، جس ہندوستان میں آنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے خواہش فرمائی تھی اور تمنا کی تھی کہ تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ، میرا راستہ چھوڑ دو، میں تم سب سے دور سرزمین ہندوستان پر جانا چاہتا ہوں جہاں مسلمان تو نہیں مگر انسان رہتے ہیں. بے شک بالکل بے شک. جی دیکھیے بڑا سرکار سید الشہداء کی زبان مبارک کا نکلا ہوا جملہ کہ انسان رہتے ہیں. بے شک. اسی ہندوستان میں جو ہندوستان کی آزادی کے پیشوا تھے، جن کو ہندوستان فادر آف نیشن کہتا ہے، مہاتما گاندھی، جی انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے لیے کیا کہا؟ آپ پڑھ لیجئے، تاریخ میں آپ کو مل جائے گا. میرے پاس ظاہر ہے کہ اس وقت اتنا موقع نہیں ہے کہ میں ان کے جو اقوال ہیں ان لوگوں کے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. مہاتما گاندھی وہ امام حسین علیہ السلام کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے سبق لیا ہے ہندوستان کو آزاد کرانے میں، ہندوستان کو آزاد کرانے میں انگریزوں سے جو ان کو سبق ملا ہے، جو سیکھ ملی ہے، وہ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے ملی ہے. بے شک. پنڈت جواہر لال نہرو، جی انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے لیے کیا کہا؟ آپ دیکھیں. ربندر ناتھ ٹیگور جی بے شک. امام حسین علیہ السلام کے لیے کیا کہتے ہیں؟ نیپولین بوناپارٹ بہت بڑا لیڈر تھا، اس نے امام حسین علیہ السلام کے لیے کس طریقے سے اور کن الفاظ میں نذران عقیدت پیش کیا ہے اور کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام سے متاثر ہوا ہے. اس کے علاوہ دنیا کے بیشتر ممالک، یورپین ممالک اور دوسرے ممالک کے جو لیڈرز ہیں، جو دوسرے ممالک کے سربراہ ہیں اور جو دنیا کی عظیم شخصیتیں ہیں، ان لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کیا ہے. بے شک. امام حسین علیہ السلام کی قربانی آج کسی مذہب کے درمیان قید ہو کے نہیں رہ گئی ہے. کوئی بھی معاملہ ہو انسان اس کو مذہب کے فریم ورک کے اندر قید کر دیتا ہے، چاہے مذہب کوئی بھی ہو. میں اس کے اوپر بحث اس وقت نہیں کروں گا، لیکن سرکار سید الشہداء علیہ السلام کی قربانی مذہب کے فریم ورک سے نکل کر کے انسانیت کے فریم ورک میں آ گئی ہے. جزاک اللہ. جہاں جہاں انسان ہیں وہاں وہاں امام حسین علیہ السلام کو سلام ہو رہا ہے. بے شک. جی مولانا صاحب، جیسے کہ ابھی گفتگو ہم لوگوں کی ہو رہی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی وہ شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں مہاتما گاندھی جی، پنڈت جواہر لال نہرو جی اور سروجنی نائیڈو جی اور بہت سارے لوگوں نے ان کے سلسلے سے بیانات جاری کیے اور بتایا کہ قربانی امام حسین علیہ السلام سے ہم لوگ متاثر ہوئے. جناب اہل ہند کی اگر بات کریں تو جو ہماری دوسری کمیونٹی کے لوگ ہیں یا دوسرے فرقوں کے لوگ ہوتے ہیں، وہ جس طرح عزاداری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، تو آپ اس پہ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، جیسا ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اور حسینی چینل کے تمام ناظرین اور سامعین سماعت فرما رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا اثر صرف ایک مذہب تک قید ہو کے نہیں رہا ہے. یہ مذہب کی دیواریں توڑ کے قربانی حسین آگے بڑھی ہے اور مذہب کی دیواریں توڑ کے انسانیت تک پہنچی ہے. جزاک اللہ. آج جو انسان ہے وہ امام حسین علیہ السلام کو سلام کر رہا ہے. آج انسانیت امام حسین علیہ السلام کو مانتی ہے. چنانچہ اپنے ہندوستان میں آپ دیکھیں کہ ہندوستان وہ ملک ہے جس میں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہاں انسان رہتے ہیں، یہاں انسان رہتے ہیں. دیکھیں، سب سے بڑی چیز انسانیت ہے. سب سے پہلے جو چیز ہے وہ انسانیت ہے. پہلے مذہب انسانیت کا ہے، اس کے بعد کچھ ہے. حضور سرور کائنات نے بھی، رسول اللہ نے بھی جو تبلیغ کی ہے تو فوراً ہی کلمہ نہیں پڑھا دیا ہے. جی بے شک.
آپ غور کیجئے گا، پہلے ہی رسول اللہ نے کلمہ نہیں پڑھا دیا ہے، پہلے ان وحشیوں کو، ان درندوں کو جو عرب میں رہتے تھے، جو مکے میں رہتے تھے، ان کے درمیان رسول اللہ نے تبلیغ کی ہے، ان کو صحیح اور غلط بتایا ہے، ان کو حق و باطل بتایا ہے، ان کے درمیان امانت داری، صداقت، اس کا پیغام پہنچایا ہے۔ یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے رسول اللہ نے 40 برس تک ان کو انسان بنایا ہے، اس کے بعد ان کو مسلمان بنایا ہے، اس کے بعد میں رسول اللہ نے اسلام کا پرچم بلند کیا اور فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ انسانیت ہے۔ چنانچہ ہندوستان میں آپ دیکھیں، ہندوستان میں پورے ملک میں عزاداری ہے، ہندوستان میں عزاداری کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آج ہم تو عزاداری مناتے ہی مناتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے دوسرے ہندو بھائی وہ بھی برابر سے عزاداری میں شریک رہتے ہیں، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ امام حسین علیہ السلام اب کسی مذہب کے قید خانے میں قید ہو کے نہیں رہے ہیں، بلکہ امام حسین علیہ السلام مذہب سے نکل کر کے انسانیت تک آ گئے ہیں۔ اب ان کو کسی مذہب کے فریم ورک میں نہیں قید کیا جا سکتا۔ چنانچہ ہندوستان میں ہندو شاعر بھی ہیں، ہندو مرثیہ گو بھی ہیں، ہندو مرثیہ خان بھی ہیں، ہندوستان میں ہندو عزادار بھی ہیں۔ آپ دیکھیں، یہ ایام عزا ہے، یہ محرم کے دن ہیں، اور ابھی عاشورہ محرم کو آپ دیکھیں گے کہ کتنے ہندو ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کا غم منا رہے ہیں، تعزیہ رکھتے ہیں، جلوس میں شریک ہوتے ہیں۔ ہندو عورتیں ہاتھوں کو جوڑے ہوئے، اپنی گودوں میں بچوں کو لیے ہوئے جلوس میں آتی ہیں۔ چنانچہ ہندوستان کے مختلف صوبوں میں، الگ الگ جگہوں پر، گجرات میں، بنگال میں، اتر پردیش میں، آندھرا میں، کہاں کہاں میں آپ کو بتاؤں، تامل ناڈو میں، جہاں کے اوپر غیر مسلم لوگ عزاداری کے جلوس میں آتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، مرادیں مانگتے ہیں، ان کی منتیں اور مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ آپ اپنے لکھنؤ میں دیکھ لیجئے کہ جو یہاں پر ہندو راجہ گزرے، انہوں نے یہاں پر امام باڑے بنوائے، مسجدیں تو بنوائی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امام باڑے بنوائے ہیں۔ جھاؤ لال کا امام باڑہ، راجہ جھاؤ لال، لکھنؤ کے اندر بڑا مشہور امام باڑہ ہے جھاؤ لال کے امام باڑہ۔ راجہ ٹکیت رائے، ان کی مسجد لکھنؤ میں بہت مشہور مسجد ہے، اسی نام سے جھاؤ لال کا امام باڑہ۔ یہ کس نے بنوایا؟ ہندو نے بنوایا ہے، ہندو راجہ ہے۔ اس کو اگر امام حسین علیہ السلام سے عقیدت نہ ہوتی، اس کو امام حسین علیہ السلام سے محبت نہ ہوتی تو کاہے کے واسطے بنواتا؟ مگر اس نے متاثر ہو کر کے امام حسین علیہ السلام سے امام حسین کے نام پر امام باڑہ بنوایا۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ہندوستان میں ہمارے ہندو بھائی، ہمارے دوسرے بھائی سکھ بھائی، وہ بھی عزاداری کرتے ہیں، وہ بھی امام حسین علیہ السلام کا غم مناتے ہیں، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے اسلام کو تو بچایا ہی بچایا ہے۔ دیکھیے، امام حسین نے اسلام کو تو بچایا ہی بچایا ہے، اپنے نانا کا پیغام تو بچایا ہی بچایا ہے، 1,24,000 کی محنتوں کو بچایا ہے۔ آپ سلام کرتے ہیں، زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، جناب آدم سے لے کے حضور سرور کائنات تک کا نام لے کے حسین پر سلام کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کو بچایا ہے، انسانیت کو بچانے والے امام حسین علیہ السلام ہیں۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ کربلا کے پورے واقعے میں آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کس طریقے سے قربانی پیش کی ہے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کلمے میں اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد
रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में तरतीब किस तरीके से रखी है, आप इस बात को गौर कीजिए कि एक तरफ आशूरे के दिन वो शहादतें हैं, लेकिन उसके बाद जो शहादत है वो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की शहादत है। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम अली की आरजू हैं, अली की तमन्ना है। इसके बाद जो शहादत है वो हजरत अली अकबर की शहादत है। हजरत अली अकबर कौन हैं तो हुसैन के बेटे, मगर सूरत में, शक्ल में, रफ्तार में, गुफ्तार में, अंदाज में रसूलुल्लाह से मुशाबे हैं। अली मोहम्मद, उसके बाद आइए आप, उसके बाद जो कुर्बानी है वो सबसे बड़ी और अजीम कुर्बानी है, वो शहजादा हजरत अली असगर की कुर्बानी है। यह हजरत अली असगर की कुर्बानी नहीं है, यह हुसैन ने अली असगर को मैदान में लाके हाथों पर पानी मांग करके, बुलंद करके पानी मांग करके यह साबित किया है कि ये लोग जो मेरे मुकाबले पर आए हैं ये इंसान भी कहलाने के लायक नहीं हैं, ये दरिंदे नहीं दरिंदों से बदतर हैं। अगर इंसान होते तो 6 महीने के बच्चे को तीर ना मारते, चंद कतरे लाके पानी का पिला देते। मगर हजरत अली असगर को तीर का मारना इस बात की दलील है कि ये इंसान नहीं हैं। हजरत अली असगर की कुर्बानी पेश करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इंसानियत को बचाया है, ह्यूमैनिटी को बचाया है। जी जी बिल्कुल सही है। क़िबला अभी मैं आपकी तरफ दोबारा भी आऊँगा। इस वक्त हम चलेंगे आली जनाब दिलावर हसन साहब की खिदमत में कि वो यहाँ से नवा पेश फरमाएं। हर ताशना लब का एक नौहा है सामने, प्यासे हैं और खून का दरिया है सामने। हर तश्ना लब का एक नौहा है सामने, सर पीटती है ज़ैनब कुलसूम लाश पर, लैला की हसरतों का जनाज़ा है सामने। हर तश्ना लब का एक नौहा है सामने। ज़ैनब ज़रा रबाब के दिल को संभाल लो, बेशीर का जला हुआ झूला है सामने। हर तश्ना लब का एक नौहा है सामने। कासिम का जिस्म घोड़ों से पामाल हो गया, बस खून में भरा हुआ सेहरा है सामने। हर तश्ना लब का एक नौहा है सामने। सीने से कैसे बरछी निकाले ये फिक्र है, जलती हुई जमीन पा बेटा है सामने। हर तश्ना लब का एक नौहा है सामने।
کچھ دیر میں سکینہ کو پانی پلائیں گے، عباس کہہ رہے ہیں کہ خیمہ ہے سامنے، ہر تشنہ لب کا ایک ہی نوحہ ہے سامنے، کہتی ہے یہ رباب نشانی کی شکل میں، اصغر تمہارا چھوٹا سا کرتا ہے سامنے، ہر تشنہ لب کا ایک ہی نوحہ ہے سامنے، زینب سفر میں رکھنا ہر ایک گام پر خیال، مردوں میں صرف ایک بھتیجا ہے سامنے، ہر تشنہ لب کا ایک ہی نوحہ ہے سامنے، زہرا کی آرزو کے مطابق کلام ہے، عشرت اسی لیے تو یہ گریا ہے سامنے، ہر تشنہ لب کا ایک ہی نوحہ ہے سامنے۔ تو یہ تو تھے علی جناب دلاور حسن صاحب جو یہاں سے نو پیش فرما رہے تھے۔ اب ہم جناب کی خدمت میں چلیں گے، بس کیونکہ 8 محرم کے حوالے سے ہم چاہیں گے کہ حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کی شان و منزلت اور ان کی شہادت کا بھی ذکر کر دیں اس پروگرام میں۔ دیکھیے، آج محرم کی 8ویں تاریخ ہے، ہر طرف یا عباس یا عباس کی صدائیں بلند ہیں۔ آپ جانتے ہیں، زمانہ جانتا ہے، دنیا جانتی ہے کہ حضرت عباس کون تھے۔ لاکھوں درود و کروڑوں سلام حسین کے لشکر کے علمدار پر۔ حسین سردار ہیں، عباس علمدار ہیں۔ دنیا میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں، دنیا میں جو جنگیں ہوتی ہیں، تو جنگوں کا مزاج یہ ہے کہ اگر کوئی جنگ ہارتا ہے تو اس میں کمانڈر کو برا بھلا کہا جاتا ہے، کمانڈر کی کمی بیان ہوتی ہے، کمانڈر کی غلطی کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں، اور کوئی جنگ جیتتا ہے تو واہ واہ کمانڈر کی ہوتی ہے، تعریف کمانڈر کی ہوتی ہے، خراج کمانڈر کو پیش کیا جاتا ہے، اچھائی کمانڈر کی ہوتی ہے۔ کربلا کی لڑائی امام حسین جیتے ہیں کہ امام حسین ہارے ہیں؟ پوری دنیا یہ کہتی ہے کہ کربلا کی لڑائی حسین جیتے ہیں، حسین نے لڑائی کو جیتا ہے۔ حسین تو سردار ہیں، سردار کی تو تعریف ہوتی ہی ہوتی ہے، لیکن سردار کے ساتھ ساتھ اس کمانڈر کو بھی سلام کیجئے جس نے ایک دوپہر میں ایک چھوٹے سے لشکر کو لاکھوں کے لشکر کے مقابلے میں لڑا دیا ہے۔ وہ لاکھوں کا لشکر جو سیر و سیراب تھا، فرات سے پانی پی رہا تھا، وہ ہار گیا۔ وہ 3 دن کا پیاسا لشکر جو 3 دن کا بھوکا بھی تھا، 3 دن کا پیاسا بھی تھا، جس میں بوڑھے بھی تھے، بچے تھے، نوجوان تھے، جوان تھے، وہ جیت گیا۔ تو تعریف ہو حسین کے لشکر کے علمدار کی، حضرت عباس کی۔ سلام ہو آقا ابوالفضل آپ پر کہ آپ نے اس طریقے سے اسلام کے پرچم کو بلند کر دیا، اس طریقے سے اسلام کو
کامیابی اور فتح دلا دی کہ اب صبح قیامت تک جب تک حسین پر سلام ہوتا رہے گا تب تک عباس پر بھی سلام ہوتا رہے گا۔ بے شک بے شک۔ یہ حضرت عباس علیہ السلام ہیں جنہوں نے اپنی قربانی پیش کر کے، لڑائی کی اجازت تو نہیں ملی، آپ دیکھیں لشکر کے کمانڈر ہیں، کمانڈر کو سردار نے جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی، ہاتھوں کو جوڑا تھا، اجازت حسین سے مانگی تھی مگر حسین نے اجازت نہیں دی۔ پانی لانے کی اجازت تو دی کہ جاؤ جا کے پانی لے کے آؤ۔ یہ بھی حضرت عباس علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ میں حسینی چینل کے تمام اس وقت ناظرین سے، جو لوگ سن رہے ہیں، ان سے توجہ کا طالب ہوں کہ دیکھیے امام حسین علیہ السلام سے نے پانی لانے کی اجازت دی ہے۔ بس میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں 2 منٹ میں، کہ امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ پانی لے کے آؤ۔ آپ دیکھیے بڑا ایک کرٹیکل موقع ہے اور بڑا ٹپیکل موقع ہے کہ ایک طرف 3 دن کی پیاس ہے، دوسری طرف ایک جوان ہے، صبح سے لڑا رہا ہے، صبح سے میتیں اور لاشیں اٹھا اٹھا کے لا رہا ہے، وہ خود بھی سردار ہے، خود بھی کمانڈر ہے، خود بھی علمدار ہے، حسین نے اس کے حوالے علم کیا ہے، اور اب ظہر کے قریب بعد ظہر حسین اس سے کہتے ہیں کہ جاؤ جا کے بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ جب ننھے بچے پیاس سے بے چین ہیں، الاتش کی صدا بلند کر رہے ہیں۔ 50-50 ہر جگہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے، ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو۔ اس کا بھی امکان تھا کہ عباس دریا تک نہ پہنچ پاتے، اس لیے کہ عباس تلوار لے کے نہیں گئے تھے۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، تمام سننے والے حضرات، حضرت عباس تلوار لے کے نہیں گئے ہیں، نیزہ ہے ہاتھ میں اور علم ہے۔ اس کا بھی تو امکان تھا کہ وہ لاکھوں کی فوج چاروں طرف سے عباس کو گھیر لیتی اور عباس دریا تک نہ پہنچ پاتے۔ تو کل آنے والا مورخ کیا لکھتا، ہسٹورین کیا لکھتا؟ حسین نے پانی منگایا تھا بچوں کے لیے اپنے کمانڈر سے، اپنے علمدار سے، علمدار پانی تک نہیں پہنچ پایا، علمدار نے پانی نہیں لا پایا۔ مگر سلام کیجئے عباس کی ہیبت پر کہ حسین نے پانی منگوایا، عباس کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، ایک ہاتھ میں علم ہے، ایک ہاتھ میں نیزہ ہے، مگر ہیبت عباس کا عالم یہ ہے کہ عباس اب جو علم لے کے، نیزہ لے کے، مشکیزہ لے کر کے خیمے سے نکلے ہیں اور دریا کا رخ کیا ہے، تو ہیبت عباس سے دریا گھاٹ کے اوپر سے پہرا خود بخود ہٹ گیا تھا۔ عباس نے دریا میں گھوڑے کو اتارا، مشک سکینہ کو بھرا، چلو میں پانی لیا، یعنی اب عباس کا اختیار پانی پر تھا۔ پانی لانے کے لیے حسین نے کہا تھا، عباس پانی تک پہنچ گئے، مشکیزہ بھر لیا، پانی میں اتر گئے، گھوڑے کو اتار دیا، چلو میں پانی لے لیا۔ اب وہ الگ بات ہے کہ خیمے تک پانی پہنچ پایا کہ پانی نہیں پہنچ پایا، یہ ایک الگ ایشو ہے، یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ دونوں بازو قلم ہو گئے، تیر نے آ کے مشکیزے کو چھید دیا۔ مگر جو حسین نے کہا تھا کہ عباس پانی کا انتظام کرو بچوں کے لیے، عباس دریا تک گئے، لاکھوں کے مجمع کو چیرتے ہوئے عباس نے مشکیزے کو بھرا، چلو میں پانی لے کے بتا دیا کہ جو میرے آقا نے حکم دیا تھا اس کی میں نے پوری طریقے سے تعمیل کی۔ یہ ہیں حضرت عباس علیہ السلام۔ سلام ہو اس آقا پر۔ آج کے دن ہم جس کا ماتم کر رہے ہیں، آج کے دن ہم جس کو یاد کر رہے ہیں، آج کے دن گھر گھر سے صدا آ رہی ہے، یا سکینہ یا عباس، یا سکینہ یا عباس۔ تو یہ تو تھے عالی جناب مولانا مرزا محمد اعجاز اطہر صاحب قبلہ، جو 8 محرم کے حوالے سے حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کے حوالے سے یہاں پر گفتگو فرما رہے تھے، اور ہمارے دوسرے مہمان عالی جناب
دلاور حسن صاحب جو یہاں سے نوحے پیش فرما رہے تھے۔ اب اس پروگرام کا ہم اختتام کرنے جا رہے ہیں۔ اپنے میزبان سید رضوان الدین نقوی اور ہماری حسینی چینل کی پوری ٹیم کو دی اجازت، اس امید کے ساتھ کہ کل اسی وقت آپ سے ہماری ملاقات ہوگی ایک نئے عالم دین کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے حسینی چینل۔ اب اس پروگرام کے اختتام کے لیے ہم چلیں گے عالی جناب دلاور حسن صاحب کی خدمت میں کہ وہ ایک نوحہ پیش کر کے اس پروگرام کا اختتام کریں۔ خدا حافظ۔ یہ رو رو کے آواز دیتی ہے مادر، میرے لال اصغر کہاں سو رہے ہو، بھیانک ہے شام غریبا کا منظر، میرے لال اصغر کہاں سو رہے ہو، یہ رو رو کے آواز دیتی ہے مادر، کہاں تک جدائی کے صدمے اٹھاؤں، کہاں تک تصور میں جھولا جھولاؤں، میرے دل پر چلتے ہیں فرقت کے ناشتر، میرے لال اصغر کہاں سو رہے ہو، مجھے حسرت دید تڑپا رہی ہے، مجھے چاند سی شکل یاد آ رہی ہے، چلے آؤ گھر میں ترس کھاؤ مجھ پر، میرے لال اصغر کہاں سو رہے ہو، جدائی کی میں ٹھوکریں کھا رہی ہوں، جگانے کو میدان میں آ رہی ہوں، نہ لاؤں گی حرف شکایت زبان پر، میرے لال اصغر کہاں سو رہے ہو، قیامت کی کیا تم کو نیند آ گئی ہے، تمہیں ریگ صحرا بہت بھا گئی ہے، اٹھو کب سے آواز دیتی ہوں دلبر، میرے لال اصغر کہاں سو رہے ہو، مدینے سے صغرا کا خط آ گیا ہے، اگر تم نے پوچھا کہ کیا کیا لکھا ہے، تڑپ جاؤ گے سارے احوال سن کر، میرے لال اصغر کہاں سو رہے ہو، ابھی تک یہ آواز آتی ہے اشارات، مجھے تم کو دیکھ
مدت چلے آؤ آغوش میں میری ہنس کر، میرے لال اصغر کہاں سو رہے ہو، یہ رو رو کے آواز دیتی ہے مادر، میرے لال اصغر کہاں سو رہے